बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैफ मक्का टीवी USA इस्लामाबाद से। नाजरीन, सहाफत क्या है आपने किताबों में पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन आज हम उस शख्सियत के सामने बैठे हैं जिन्होंने अपने 6-7 दहाइयां सहाफत के शोबे में सर्फ की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी सर्फ की, और स्टिल वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। सहाफत के जो नशीब अफराज उन्होंने देखे, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे कि एक्चुअली सहाफत है क्या, और सहाफत में इनको क्या मुश्किलात दरपेश हुई और क्या अभी आ रही हैं। और दूसरा, इन्होंने यूनियन के हवाले से भी एक तारीख रकम की है रावलपिंडी प्रेस क्लब में, तो उसमें भी इन्होंने सहाफियों के हालात भी देखे, उनके जो मसाइल थे उनको भी हल करने की कोशिश की। तो ये नाजरीन, उस शख्सियत का नाम है हाजी नवाज रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सहाफत है क्या, और दूसरा, सहाफत किताबों में क्या है, फिजिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए जी, मैंने तो सहाफत को एक पैगंबरों का पेशा समझ के ज्वाइन किया था, और मेरे ख्याल में एक मिशन और एक पैशन था। और जिस जमाने में मैंने सहाफत ज्वाइन की, उसकी डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह थी कि सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना और सच्ची बात पहुंचाना। और उस जमाने में कोई ऐसा तस्वर नहीं था कि आप किसी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करें और उस पर शर्मिंदा भी ना हो, गलती हो जाए तो उस पर कोई माजरत भी ना करें। मेरा ख्याल ये है कि सहाफत तो एक लोगों के मसाइल भी लोगों को पेश किए जाते हैं, एक अपना नुक्ता नजर भी पेश किया जाता है कौमी मसाइल के बारे में, लेकिन ये एक ऐसा तवील सफर है कि जो वक्त के साथ तरक्की तो करता रहा, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी जो एक बुनियाद होती है वो कमजोर होती गई। अब पोजीशन ये है कि आप सहाफत के बारे में अब सारा का सारा कन्वर्ट हो गया है सोशल मीडिया पर, तो जो चीज उसके जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है वो उसमें सच्चाई बड़ी हद तक नहीं होती, और बुनियादी तौर पर एक प्रोपेगेंडे के तौर पर सोशल मीडिया को यूज किया जाता है। और मेरा ख्याल ये है कि इसने सहाफत को बड़ा कमजोर किया है। वो जो चीज जो जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ और बहन की उस्मत की उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ होता है, उतना कलम का तहफ़्फ़ुज़ होता था, उतनी कलम की जो हुर्मत होती थी, अब वो मेरा ख्याल है नहीं रही वो बात कि लोग किसी के खिलाफ एजेंडे के तौर पर खबरें शाया करते हैं, एजेंडे के तौर पर तज़किया करते हैं, और शाम को जब टेलीविजनों पर जो मेला लगता है उसमें हर एक टेलीविजन का अपना अपना एजेंडा होता है और इसी एजेंडे पर उनका इख्तिताम होता है। अदरवाइज वो जो बुनियादी मामलात हैं, बुनियादी जो सोच है मसाइल, उसकी तरफ लोगों की कम तवज्जो होती है। तो मैं तो ज्वाइन किया था 1970 में, जब पेशा तो मुल्क में दाएं बाजू और बाएं बाजू की बड़ी तकसीम थी, लेकिन नजरियाती सोच थी, और मैं ये सोच के कभी नहीं था जर्नलिज्म ज्वाइन की कि यहाँ जाकर लोगों को ब्लैकमेल करना है, लोगों के साथ पंगे लेने हैं, लोगों के साथ प्रोपेगेंडे में शरीक होना है। मैंने तो एक मिशन के तौर पर ज्वाइन किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने 41 साल नवाए वक्त मैं नौकरी की है, और मैंने एक मिशन के तौर पर वजीर निजामी साहब की ज़ेर अदालत काम किया। तो मैं तो मुतमईन हूँ कि मैंने एक जो इनिंग खेली है, उसके बाद मैं अब पिछले 4 साल से रोजनामा जंग में कॉलम लिखता हूँ। इसके अलावा मैं दूसरे प्रोग्राम भी करता हूँ, जो टेलीविजन में कहीं अगर कोई बुलाया वो भी प्रोग्राम करता हूँ। इसके अलावा मैं खुद अपना एक जो वीडियो है उसको मैं जनाब नवाज रजा के साथ प्रोग्राम के साथ भी उसको भी कभी कभी प्रोग्राम करता रहता हूँ। ये इस तरह का मेरे शागिल है, और मैं अपना एक अखबार भी है रोजनामा आवाज रियासत, उसको भी एडिट करता हूँ। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ इस लिहाज से कि जो पोजीशन पहले अखबारात की थी वो अब नहीं है। जी ओके सर, आप यूनियन के भी माशाअल्लाह रावलपिंडी प्रेस क्लब के इतना अरसा सदर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सहाफियों के मसाइल थे आपने उनको यकीनन हल करने की कोशिश की होगी, तो उस वक्त के प्रेस क्लब के हवाले से या इस वक्त के प्रेस क्लब के हवाले से क्या सहाफियों के मसाइल हल किए जाते हैं? देखिए, बहसीयत सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब, मैंने अपने दौर में रावलपिंडी में जो एक प्रेस क्लब कई सालों से इलेक्शन नहीं हुए थे, उसके जब इलेक्शन हुए 88 के बाद से लेकर गालबन 2003-04 तक मैं उसका सदर रहा। ये कोई 16 साल का एक अरसा लगता है। उस अरसे में मैंने सैकड़ों नए आने वाले उस जमाने में लोग इसके मेंबर बने, जो आप भी
اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. میں نے تو اپنے طور پر یہ پریس کلب یہ اگرچہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر امت بعد G13 اور 14 اور پھر جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے یہ میڈیا ٹاؤن، اس کی بنیاد تو میں نے رکھی تھی. یہ اس کے جو ابتدائی منظوریاں ہوئی، قانون بنا پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، یہ ہمارے دور میں بنا، اور اس کے بعد جب اس کی پلاٹوں کی الاٹمنٹ آئی، پھر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور پھر یہ ان کے ہاتھ میں گیا. لیکن ادروائز میں نے کوشش یہ کی کہ جرنلسٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کروں. لوگوں کو روزگار کا مسئلہ اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اخبارات شائع ہوتے تھے، لوگوں کو ملازمتیں مل جاتی تھی، لیکن اب لوگوں کے لیے ملازمتوں کا جو محدود ہو گیا ہے، دائرہ محدود ہو گیا ہے. بہت کم اخبارات اب شائع ہوتے ہیں، اور جو شائع ہوتے ہیں ان میں عملے کی بھی بہت کم ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کے مسائل حل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ان کے روزگار کا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی صحت کے مسائل ہیں، جو ابھی کسی حد تک تو حکومت نے حل کیا ہے کہ ایک ہیلتھ انشورنس اسکیم کی ہے، لیکن وہ بھی ناکافی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے. اسی طرح جرنلسٹ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ میں اس جو جرنلسٹ ہی نہیں تسلیم کرتا جس نے بھوک ننگ افلاس نہ دیکھا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جرنلسٹ کو ہر جگہ ہر موڑ میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ ان سے نکل کر آتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کس طرح کے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جرنلزم میں کہ جن کی خاموشی سے ہم نے مدد کی ہے، لیکن ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آج کا جو پریس کلب ہے تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماس وائز کے علاوہ کہ وہاں پر مختلف پروگرام تو کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی جرنلسٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی سالڈ پروگرام ابھی تک نہیں ہوا. جیسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کلب کے زیر اہتمام بنے یا کسی اور طرح بنے، جرنلسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، جس میں لوگوں کے لیے ایک صحیح مقدار میں وہاں رقم ہونی چاہیے. 10-20 کروڑ روپیہ وہاں ہونے چاہیے، جو اس کی بیسک اس کی آمدنی اس میں سے جو ملے وہ جرنلسٹ کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے. ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس میں ان کو امداد کی جا سکے. وہ بیشتر جرنلسٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بچوں کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. بیشتر جرنلسٹ بیمار ہوتے ہیں، ان کی پریس کلب یا دوسرے ادارے کما کو کوئی مدد نہیں کرتے. 5-10 ہزار روپیہ دینے سے تو کوئی کسی کی مدد نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ادارے کی اب ضرورت ہے جس سے کہ جرنلسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہو، جس میں اتنی بڑی رقم ہو کہ اس سے اس کی آمدنی سے حاصل ہونے والی جو رقم ہو وہ جرنلسٹ کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو سکے. جی سر، آزادی صحافت کے حوالے سے آپ نے 4-5-6 دہائیاں گزاری ہیں جرنلزم میں، صحافت میں. آزادی صحافت سے مختلف ادوار آپ نے دیکھے ہیں. اس ادوار میں آزادی صحافت رہی تو نہیں کبھی، لیکن آپ نے چونکہ دیکھا ہے فزیکل پریکٹیکل، اس ادوار حکومت میں آزادی صحافت تھوڑی بہت تھی یا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ کسی دور میں بھی آزادی صحافت نہیں تھی. کبھی بھی حکمرانوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو لکھنے کی آزادی نہیں دی. ہر دور میں پابندی کے مختلف پیمانے ہوتے تھے. ایوب خان کے ایوب خان کے زمانے میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا اور اس کے تحت ڈکلیریشن ملنا، اس کے تحت لوگوں پر سختیاں کرنی، پابندیاں کرنے کا زمانہ تھا. پھر جنرل ضیاء الحق کا بھی زمانہ آیا ہے، تو بھٹو کے زمانے میں بھی یہ استعمال ہوتا رہا. پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لوگوں پر پابندیاں لگتی رہی. اور پھر آپ دیکھیں نواز شریف، بے نظیر بھٹو کا دور اور یہ جو دوسرے پچھلے سارے دور گزرے ہیں اور جو آپ کا دور ہے، کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے. لیکن آزادی صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آزادی صحافت نہ ہو تو اس کے باوجود آپ اپنی بات کہہ سکیں. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں. اور آج کا زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹرول بھی نہیں حکومت کا، بے بس نظر آتی ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. لیکن سلیقے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، سلیقے کے ساتھ آزادی صحافت کو استعمال کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس کو کنٹرول کر لے، قابو پا لے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، اس الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد لوگوں کا رول بدل گیا ہے. لوگوں نے ایجنڈا صحافت شروع کر دی ہے. اب اس کو اگر کوئی حکومت روکتی ہے یا پابندی لگاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح کا رول اگر رہے گا اور اس طرح کی صورتحال رہے گی تو زیادہ عرصہ تک آپ اپنی آزادی کو محفوظ رکھ سکیں. اپنی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑے شاندار طریقے کے ساتھ آپ اپنی آپ کو محفوظ رکھ سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ آپ جو بات کسی خوبصورت انداز میں کہہ کر وہ حقائق بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ رف اور بےہودہ انداز میں نہیں بیان کر سکتے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ کسی ایک سیاسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ماضی میں ان جرنلسٹ کے حق میں نہیں ہوں تو جا کر جو فوجی جرنیلوں کے پاس جا کر ان سے ایڈوائز لیتے تھے. اب وہ اگر ان پہ کوئی پابندی لگتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جب رونا روتے ہیں تو یہ رونا ان کا نہیں بنتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ایجنسیوں کے لوگوں کے پاس جا کر ان سے رہنمائی حاصل کریں. جو جرنلسٹ اپنی آزادانہ رائے رکھتے ہیں وہ آزادانہ رائے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اپنے قلم سے بیان کرتے رہتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جب آپ ایجنڈا سیٹ جرنلزم کریں گے تو اس کے راستے میں تو رکاوٹیں آئیں گی. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے اینکر پرسن جو ہیں وہ اگر بڑے بڑے مشاعروں پہ لگتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی ادارے ہوتے ہیں اور پھر وہ ادارے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو کسی بڑی پوسٹ پہ لگایا اور آپ کی جو تنخواہیں اتنی باری لگوائی ہیں تو پھر ہماری بات کریں. میرا خیال یہ ہے کہ اب جرنلسٹ کے لیے یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو بڑے کسی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر وہ حکومت کے خلاف کوئی تقریر کرے کوئی بات کرے تو جناب اس کو روکا جائے تو شاید اس سے یہ سمجھا جائے کہ شاید اب پابندیاں لگی ہیں. پابندیاں پیکا ایکٹ کے تحت جو موجود ہیں وہ بھی ایک خاص طبقہ اس کا شکار ہوا ہے. عام جرنلسٹ اب بھی میرا خیال ہے شکار نہیں ہوئے. میرا خیال یہ ہے کہ پیکا ایکٹ میں صرف جرنلسٹ کا جو طبقہ ہے اس کو تو بالکل میرا خیال ہے ایگزمپشن ملنی چاہیے. یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جو بھی جی میں آتا ہے وہ ٹیلی کاسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا سے، اس کا قدغن لگنا تھا کوئی برائی بھی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس پیکا ایکٹ سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کیوں لگا. اس لیے لگا کہ ہمارے ملک میں بے مہار لوگ آ گئے ہیں. کوئی ان کو ایتھکس نہیں ہے جرنلزم کے، کوئی ان کو سوچ ان کی جرنلزم کی نہیں ہے. وہ ایسی پوسٹیں لگا دیتے ہیں فیس بک پر اور اس پہ ایکس پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں تو اس سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نیگیٹو جاتا ہے. پھر وہ جو تاثر کریٹ ہوتا ہے اس سے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر آزادی نہیں سلب ہوتی بلکہ پھر آزادی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. معذرت صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ صحافت جو ان رائٹنگ میں میس کمیونیکیشن میں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے یا جو پریکٹیکل ہوتی ہے جو فزیکل جرنلسٹوں کو دیکھنی پڑتی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ نے اتنا صحافت کی ہے کیا آپ کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کیس ہوا، کوئی آپ پہ آرمی والوں نے یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ نے یا پولیٹیشین یا پولیس نے ناجائز کوئی آپ پہ کوئی تنگ آپ کو کرنے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ طویل عرصہ میں جرنلزم میں رہا ہوں تو مجھے تو ایسا کوئی ڈیفرمیشن کا کیس تو میرے خلاف کبھی آیا نہیں. میں نے ہمیشہ جو بات کہی ہے بڑے سلیقے سے کہی ہے اور نوائے وقت ایسے اخبار میں رہ کر لکھتے رہے ہیں. کئی کالم ہم نے لکھے وہ گراں گزرتے رہے ہیں، حکمرانوں پر بھی اپوزیشن پر بھی گراں گزرتے رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کو کوئی تھریٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، دیکھیں تھریٹ تو ڈفرینٹ انداز میں ہوتی ہے. میں جب پریزیڈنٹ پریس کلب تھا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں بارہا کئی میٹ دا پریس پروگرام میں شخصیات آئیں، اس پہ ریئیکشن آیا. اور ایک بار تو مولانا اسمبلی لاک کو میں نے بلایا تو میری زندگی میں میں نے کیمرے نہیں دیکھے جتنے میرے اس پریس کلب کے اس کے حال میں تھے. کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی. لیکن شام کو جب ٹیلی فون آنے شروع ہوئے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ فلاں کو نہ بلائیں. اس طرح کی تو باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے فون کر کے کہا یہ خبر آپ شائع نہ کریں. ہم خبر کو دیکھ کر جانچ پرکھ کر اس کو ہمیشہ شائع کرتے رہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے پریشر تو اب بھی آتے ہوں یا پہلے بھی آتے ہوں تو لوگ اس کو برداشت کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل سمجھیں کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں، آپ جو آپ کا جی چاہے کرتے رہیں، کوئی آپ کو نہ روک سکے، نہ ملک کا کوئی قانون کسی قانون کے بعد تابع ہیں. دیکھیں جو لوگ آج آزادی صحافت کی زیادہ بات کرتے ہیں تو پوچھا جائے کہ جب آپ پچھلے دور میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نواز شریف کو صبح شام چور کہنے کے لیے آپ کو
پابند کیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ 30 بار آپ اپنے پروگرام میں نواز شریف کو چور کے. تو اگر آج آپ کو کوئی روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تو آپ کل بھی غلط تھے, تو آج پھر اس کو آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے آپ اس کا اپنا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر اس طرح کے تو آپ کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی ایسا مشکل وقت آیا ہو جس میں یہ ہو کہ وہ آپ کو جناب کہ آپ کے جو قلم ہے روک دیا جائے گا. مجھے مشکل وقت پچھلے دور میں ضرور آیا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ عمران خان کی حکومت کے خلاف اپنا خبر نہ دیں, یا پھر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں بارے کے آدمی کے بارے میں حق میں کوئی بات نہ لکھے. لیکن میں نہیں سمجھتا, میں لکھتا ہوں جنگ اخبار میں پچھلے 4-5 سال سے, لیکن مجھے کوئی ایسی صورتحال درپیش نہیں آئی کہ جو چیز میں لکھتا ہوں وہ نہیں شائع نہ ہوتی ہو. حاجی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیا آپ نیو جنریشن کو, اپنے آنے والی نسل کو صحافت جیسے مقدس پیشہ میں, مقدس اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں پہ آزادی صحافت تو ہے نہیں, تو کیا آپ نیو جنریشن کو, نئی نسل کو صحافت جیسے مقدس شعبہ میں آنے کے لیے تلقین کریں گے, ایڈوائز کریں گے؟ واٹ یو وانٹ؟ دیکھیں جی, صحافت پیشہ جو ہے مقدس اس لحاظ سے ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. حق سچ بات لوگوں تک پہنچانا ایک میرا خیال ہے کہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکلات ہیں تو مشکلات سے کھیلنا تو اخبار نویس کا اور صحافی کا ایک اس کا تھوڑا امتیاز ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان پابندیوں کو, ان دباؤ کو چھوڑ کر وہ میدان ہی چھوڑ کر چلے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی خبر شائع کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ تجزیہ شائع کر رہے ہیں, تو کم از کم اس آدمی جس کے خلاف آپ شائع کر رہے ہیں اس میں ورژن ضرور ہونا چاہیے اور اس کا پورا موقف آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے, لیکن یک طرفہ طور پر کہیں بھی کوئی بات کی جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے. مطلب اگر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو جہاں آپ کسی اس بات کے حق میں لوگوں سے کلوا رہے ہیں تو جو اس کے خلاف ہے ان کی بھی رائے لے کر اس میں توازن پیدا کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے صحافت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, نہ ہی ان کو یہ میدان چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں اونچ نیچ لگی رہتی ہے کہ صحافت میں, آپ دیکھیں میری بات ہے, یہ یوٹیوبرز اور کچھ ایسے لوگوں کا پیدا کردہ یہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پیکا ایکٹ آیا, ورنہ اس سے پہلے بھی تھے قوانین تو چل ہی رہے تھے. لیکن جب لوگوں کی توہین زیادہ ہونے لگی, لوگوں کی تصاویر ایسی بنا کر شائع ہونے لگی, جی اے آئی کا جو استعمال ہے بدترین استعمال شروع ہو گیا, تو اس کے بعد تو اب نہ تو پتہ لگتا ہے یہ سچی تصویر ہے, نہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اے آئی کی بنی ہوئی ہے. جب آپ ایک جلسے کی جو آئیڈیاز دکھا رہے ہوں اور اس میں آپ الٹریشن کر کے آپ کیا پتہ ہے اس کو ہزاروں کو لاکھوں دکھائیں گے تو پھر لوگوں کی تو یقین کم ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد کا ایک کمی ہے, اس اعتماد کو بڑھانا چاہیے. یہ جرنلزم تبھی زیادہ اثر انداز بھی ہو سکے گی لوگوں پر, کیونکہ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. حاجی صاحب آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے, کیا آپ موجودہ حکومت سے آزادی صحافت کے حوالے سے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت نہیں ہے, کم ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے, آپ کوئی ڈیمانڈ کریں گے موجودہ حکومت سے آزادی حکومت کے حوالے سے؟ میرا خیال تو یہ ہے, میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ پیکا ایکٹ تو چند لوگوں کے لیے آیا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جی میں آتا ہے, جن کو قابو نہیں کیا جاتا, پتہ نہیں لگتا وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے باہر بیٹھ کر روزانہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں. پاکستان کے باہر تو ایک خاصی بڑی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ڈالر کمانے کے چکر میں پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کو توڑ موڑ کر اور اپنی مرضی کا ایک خبریں اور ایسی چیزیں چلاتے ہیں. ان کے خلاف کے آنا تو انہیں کے خلاف قانون چاہیے تھا. اب یہ جو آدمی لندن میں یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو حکومت قابو کرنے سے بے بس ہے, لیکن یہاں جو بیچارہ ان کے آ جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے اس کو گرفتار کر کے اس کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کرتے ہیں. لیکن کسی جرنلسٹ کو میرا خیال ہے کہ جو ایک باقاعدہ ٹیلی ویژن چینلز میں کام کر رہے ہیں یا ایک ذمہ دار آدمی ہے, اس کے خلاف تو پیکا ایکٹ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں ترمیم کر کے وہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں صحافتی تنظیموں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے اور ان اداروں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے جو اس بات کو دیکھیں کہ یہ قانون کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اب تو پولیس والے بھی جب چاہتے ہیں تو کسی کے خلاف
پیکا ایکٹ کے تحت قانون بنواتے ہیں. یہ کام بند ہونا چاہیے. اس سے لوگوں میں ایک احساس ضرور پیدا ہوا ہے کہ پیکا ایکٹ دراصل اب غیر ضروری طور پر استعمال ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیکا ایکٹ میں اگر ترمیم کر دی جائے تو اس میں جرنلسٹ کی تنظیموں کو مطمئن کر دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز تو یہ شکایت رہے گی. ہم مطمئن نہیں ہیں اس صورتحال سے کہ جب آپ جس وقت کسی کا چاہے کہ جی آپ کے خلاف پیکا ایکٹ استعمال ہو سکتا ہے, اس کو بند ہونا چاہیے اور اس کے خلاف پوری صحافتی تنظیمیں ایک جان ہے, اکٹھی ہیں, ان سب کو موقف ایک جیسا ہے. روزانہ صاحب, روزنامہ مرکز جو اسلام آباد کا پہلا اردو کا اخبار ہے, اس کے حوالے سے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ 4 5 6 دہائیاں گزاری ہیں صحافت میں, تو مرکز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین. میں اس وقت راولپنڈی سبھا یونین آف جرنلسٹ کا صدر تھا. تو مرکز اخبار اس طرح قائم ہوا کہ پکار اخبار پہلے شورش ملک صاحب نے ڈکلیریشن دیا. تو شورش ملک صاحب اور مقیم احمد خان کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر یہ الگ ہو گئے. کیونکہ ڈکلیریشن شورش ملک صاحب کے پاس تھا تو ظاہر ہے پھر مقیم احمد خان صاحب تو کوئی اخبار یہاں نہیں نکال سکتے تھے. بلند مرکز میں ان کے پاس اپنی بلڈنگ تھی. تو پھر اس زمانے میں یونین کی تقریب علمبرداری تھی تو واقعی وزیر اطلاعات اور نشریات قاضی عابد تھے. تو وہ اس تقریب میں آئے تو وہاں پر شور شرابہ بھی ہوا. لوگوں نے کہا, مطالبہ بھی کیا جی کہ پکار کے بند ہونے سے بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹ بے روزگار ہو گئے ہیں, انہیں نیا ڈکلیریشن دیا جائے. اس زمانے میں ڈکلیریشن حاصل کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا. اب تو ہر آدمی جا کر ڈکلیریشن فائل کرتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے. اس زمانے میں ڈکلیریشن دینا حکومت کی اپنی ثوابدید تھی. تو جناب قاضی عابد صاحب نے وہاں اعلان کر دیا, وعدہ کر دیا کہ میں پکار کے جو اخبار نویس اور جو دوسرے اخباری کارکن بے روزگار ہوئے ہیں ان کو ایک نئے اخبار کا ڈکلیریشن دیتے. تو مرکز کا ڈکلیریشن پھر فائل کیا مقیم احمد خان نے. مقیم احمد خان صاحب نے وہ ڈکلیریشن حاصل کرنے کے بعد جب وہ منظر پر آیا تو پھر وہ کافی عرصہ تک ان کی زیر صدارت چلتا رہا. لیکن میں یہ بتانا چاہوں کہ ان کے ڈکلیریشن کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی. پھر لیکن قاضی عابد صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پھر انہوں نے وعدہ پورا کیا. اور یہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ مختلف حادثات سے ہوتے ہوئے اب یہ صاحب صاحب کے پاس اس وقت موجود ہے تو یہ زندہ پائندہ ہے, چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا پہلا اردو روزنامہ تھا جو اب تک قائم دائم ہے. سر لاسٹ میں آپ کیا جو موجودہ ہمارے نوجوان نسل جو صحافت جیسے پیشہ سے وابستہ ہے اور وہ کام کر رہی ہے, کیونکہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, تو آپ ان کو کوئی پیغام, کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں جرنلسٹوں کو؟ میرا تو یہ ایک بات ہے جی کہ ایک تو آپ اس پیشے میں اس نیت سے آئے کہ آپ نے لوگوں تک کوئی اچھائی اور سچائی پہنچانی ہے. آپ کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میں نے شارٹ کٹ لگانا ہے اور آگے ترقی کر کے چلے جانا ہے اور میں نے کوئی پیسے بٹورنے ہیں. یہ پیشہ لوگوں کو سچائی پہنچانے والا پیشہ ہے اور اس پیشے کو اختیار کرنے سے کم از کم جب آدمی آئے تو اس کے سامنے ایک مشن ہو, پیشن ہو, اس کے لیے پھر بھوک نہ کے فلاس بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ میں نے جا کر کوئی ایجنڈا جرنلزم کرنی ہے, میں نے کسی پارٹی کے لیے کام کرنا ہے یا کسی ایسے ادارے کے لیے کام کرنا ہے اور پھر ان اداروں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو یہ اس پیشے میں نہیں آنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو ضرور آنا چاہیے جن کے ذہن میں دیانت, امانت اور سچائی ہے. اور یہ سچائی لوگوں تک پہنچانے میں کسی سے گھبرانا چاہیے, نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کا دباؤ قبول کرنا چاہیے. دباؤ ہر دور میں آتا ہے لیکن دباؤ کو برداشت کرنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا نام صحافت کی تاریخ میں ہمیشہ بلند و بالا رہے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہاں صلاح الدین صاحب, یہاں آغا شورش کشمیری, یہاں اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات, مجید نظامی, میر خلیل الرحمان اور میر شکیل الرحمان, یہ سارے لوگ آپ دیکھیں گے انہیں نے ہر دور میں کوئی دباؤ برداشت کیا اور قبول کیا, اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی بات منوائی ہے
اور میرا خیال یہ کہ کسی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، سچائی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، اور سچائی کا راستہ روکنے والی قوتیں ہمیشہ شکست ہوتی ہے، انہیں ناکامی ہوتی ہے، اور جو لوگ سچائی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور ان کو تو انشاءاللہ تعالی ہر دور میں کامیابی نصیب ہوگی. جی thank you Nawaz Raza sahab for your precious time sharing with us. Thank you.